अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ट्विटर के ऊपर शरी बलोच की जो सुसाइड बॉम्बिंग है अगेंस्ट द चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जिसमें 4 लोगों की हलाकत हुई और जिसका दुनिया भर में इस वक्त चर्चा है, जिसका एक खास किस्म का पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे ग्लोरीफाई और जस्टिफाई कर रहे हैं मसलसल शरी बलोच की तस्वीरें दिखा के, शरी बलोच की वो तस्वीरें दिखा के जहां वो अपने हस्बैंड के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। उसके पुराने जो ट्वीट उसने ये एक्ट, इनसेन एक्ट करने से पहले किए हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। इनमें से बहुत से लोग जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं, डिसिडेंट हैं, जिन्हें यूरोप और मगरब के मुख्तलिफ ममालिक में पनाह ले रखी है, वहां से ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चीज़ परेशान कुन है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स, बहुत से लोग जिनको जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं, वो इसे इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरी बलोच ने जो कुछ किया वो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, हीरोइज्म है, फ्रीडम है। क्योंकि शरी बलोच की जिंदगी में इतना जुल्म और सितम था। हालांकि हम शरी बलोच की तस्वीर से ये भी देख सकते हैं कि उसका हस्बैंड, ये भी हमारे सामने आ रहा है, वो एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है, वो डॉक्टर बन गया है, उसके बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक नैरेटिव जो है वो शेप किया जा रहा है कि शरी बलोच ने जो कुछ किया वो एक अपने हालात से मजबूर होके किया। और ये बलोच रेजिस्टेंस है पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। और ये एक रेजिस्टेंस है चाइनीज इस्तेमार के खिलाफ और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ, ये एक रेजिस्टेंस है। ये सब कुछ जो है इससे पेंट किया जा रहा है। मैं इस हवाले से ये समझें कि ये एक दीपाचा और प्रेफेस है उस लॉन्गर डिटेल्ड वीडियो का, एकेडमिक वीडियो का, जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, एक डॉक्टर की हैसियत से जिसको साइकाइट्री से बहुत डीप इंटरेस्ट है, और एक पॉलिटिकल साइंस के एक एनालिस्ट की हैसियत से जिसने इस फिनोमेना को बहुत गौर से देखा है। 9/11 के बाद एक बहुत डिटेल्ड किताब छपी जो मैं समझता हूँ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स, जिसका उन्वान था डाइंग टू विन, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर पेप जो हैं उन्होंने लिखी थी। 9/11 के बाद इस हवाले से बेतहाशा लिटरेचर एग्जिस्ट करता है, और 9/11 से पहले भी इसराइलीज ने इस हवाले से बहुत सा लिटरेचर जो है वो जनरेट किया है। मुस्लिम दुनिया में हमने आम तौर पे समझा कि लोग बड़े जो हैं पैलेस्टीनियंस जो हैं वो, चूंकि उन पर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हुआ, चूंकि उन पर इसराइलीज ने उन पे बड़ी क़यामतें जो हैं वो जो नाजिल की, इस वजह से पैलेस्टीनियंस ने सुसाइड बॉम्बिंग की। और इसराइली जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सुसाइड बॉम्बिंग स्पेशल ट्रेन सेल्स हैं जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखे हैं, जो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। और कैसे ईरान की तरफ से और बाज़ और अरब ममालिक की तरफ से इस पूरे प्रोसेस को, खास करके ईरान की तरफ से फंडिंग की जाती है। और ये ईरान के लिए एक पॉलिटिकल गेम है इसराइल की पावर को चैलेंज करने के लिए। और लेबनान के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया गया, खाली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये बहुत मैसिव साइंटिफिक मेडिकल साइकेट्रिक लिटरेचर एग्जिस्ट करता है कि कैसे सुसाइड बॉम्बिंग को एज अ टूल ऑफ वॉर, एज अ वेपन जो है वो इस्तेमाल किया गया। इस लिटरेचर से हमें ये भी पता चलता है कि इसका इस्लामिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले एक दिन पहले अपनी वीडियो में इसे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैं इस हवाले से एक डिटेल वीडियो करना चाहता हूँ। मैं ये एक आपको अलर्ट दे रहा हूँ कि मैं वो वीडियो, क्योंकि अभी मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल अपने जिस कमरे में स्टडी रूम में बैठता हूँ, सोता हूँ, हर वक्त उसी कमरे के अंदर से मैं ये छोटी सी वीडियो कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक अलर्ट आपके सामने प्लेस करना चाहता हूँ कि मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा। मैं ये साबित आपके सामने करूंगा कि एक तो सुसाइड क्या है, और एक तो सुसाइड बजाते खुद एक मेडिकल डिप्रेशन की निशानी है। सुसाइड जब कोई शख्स करता है, पहले तो एक तो चीज़ सुसाइड बॉम्बिंग है ना, और एक चीज़ सुसाइड है। पाकिस्तान का बदकिस्मती से हमारा मीडिया का जितना एक अंडर डेवलप्ड मीडिया है, सुपरफिशियल मीडिया, हमारे उर्दू अखबार, हमारे इवन अंग्रेजी अखबार जो है बेचारे, वो इस किस्म की चीज़ें छापते रहते हैं। उर्दू के टेलीविजन चैनल्स में इस किस्म की खबरें लगती रहती हैं, हेडलाइन लगते रहते हैं। जब कहीं से कोई खबर आती है कि किसी गरीब आदमी ने जो है किसी गरीब आदमी ने जो है अपने हालात से मजबूर होकर, गुर्बत के हाथों अपने हालात से मजबूर होकर, उसके बच्चे थे 4, वो उनका खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकता था, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था, और उसने डेस्परेशन में जो है उसने अपनी ज़िंदगी ले ली। औरतों के बारे में भी आता है, आदमियों के बारे में भी आता है, और ये खबरें जो है लगती रहती हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान का ये नाबल्द और कमज़ोर उर्दू का मीडिया है,
اور انگریزی کا میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے. وہاں پہ بھی حالات کوئی بہت بہتر نہیں ہے, یعنی سوچ سمجھ کے حالات کوئی بہت بہتر نہیں ہے, بہت ہی بدقسمتی کی صورتحال ہے. اس میں سے ایک ہی اینگل نکالا جاتا ہے, اس میں ٹیلی ویژن اینکر بھی شامل ہیں, اس میں ینگ یہ جو بریک فاسٹ شو کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی شامل ہیں, اور اس میں سے کنکلوژن کیا نکالا جاتا ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کا ایک فیلئر ہے کہ چونکہ انہوں نے اکنامک مسائل لوگوں کے حل نہیں کیے, اس لیے لوگوں نے خودکشی کر لی. جو میڈیکل سائنس کا لٹریچر ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ غریب لوگوں کے مقابلے میں امیر لوگوں نے زیادہ خودکشی کی ہے. سویڈن جیسے ملک میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں جہاں اکنامک مسائل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, وہاں بہت زیادہ ہائی ریٹ آف سیوسائڈ پایا گیا ہے ڈاکٹرز کے اندر, اور ڈاکٹرز ایک تو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور ہائیلی ایفلوئنٹ ہیں. سو امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, ویسٹ میں, مغرب میں, اسکینڈینیویا کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, سویڈن کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, کہ کس طرح انتہائی سکسیسفل سیکشنز آف سوسائٹی جنہیں کسی قسم کے اکنامک مسائل نہیں ہیں وہ اپنی زندگی اپنی جان لے لیتے ہیں. پولیٹیکلی سکسیسفل لوگ بھی اپنی جان لے لیتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے اس انڈین ایکٹر کا نام کیا تھا, میں نے اس حوالے سے بہت مہینے پہلے, جس نے پینڈیمک کے دنوں میں جب وہ آئسولیشن کا شکار تھا, تو ایک انڈین سکسیسفل ایکٹر تھا, ینگ تھا, ہینڈسم تھا, کامیاب تھا, کامیاب فلمیں آ چکی تھیں, افیئرز بھی بڑی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اس کے تھے, اس نے سیوسائڈ کر لی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک پورا اسکینڈل چلا کہ نہیں فلاں لڑکی, فلاں گرل فرینڈ اس کی جو ہے وہ ریسپانسبل تھی سیوسائڈ کے لیے چونکہ اس نے ڈچ کیا, اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. آل دس از ٹوٹل نان سینس. ٹھیک ہے, یہ جو ہے کہ محبت میں ناکامی کے بعد خودکشی کر لی, اکنامک حالات میں خودکشی کر لی. خودکشی لوگ کرتے ہیں جب جو میڈیکل وہ, اور میسو لٹریچر انکانٹروورٹیبل ہے. پاکستان میں لوگوں کو ٹیلی ویژن کی اسپیس دینے سے پہلے, اخبارات میں اسپیس دینے سے پہلے بذات خود ان کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, ان کا ورلڈ ویو کیا ہے, ان کی پڑھائی لکھائی کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. محض ریٹنگس کے چکر میں لوگوں کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن کی اسکرین اور کیمرہ جو ہے وہ اس ملک میں پکڑا دیا گیا ہے. سیوسائڈ ہیپنز ایز اے ریزلٹ آف ڈپریشن. آپ ایک ڈپریشن کی ایسی اسٹیج میں آتے ہیں جہاں آپ کی زندگی آپ کی نظروں میں بے معنی ہو جاتی ہے, اور اس ڈپریشن کہ اس اسٹیٹ کے اندر سے لوگ اپنی زندگی خود لے لیتے ہیں, سیوسائڈ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ سیوسائڈ جو ہے وہ ان کے لیے ایک صحیح فیصلہ ہے, ایک ریشنل فیصلہ ہے, یا وہ دنیا کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں, یا اپنے خاندان کے لیے, اپنے لوڈ ونس کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لے لی. یہ ایک ایکٹ آف ڈپریشن ہے. سیوسائڈ جب بھی کوئی شخص کرتا ہے وہ ڈپریشن کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر وہ کرتا ہے. ٹھیک, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہی اسٹیٹ آف ڈپریشن جو ہے اسے انڈوکٹرینیشن کے ذریعے, برین واشنگ کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے. مختلف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز نے, فریڈم اسٹرگلز نے, بہت سی جو آرگنائزیشنز ہیں گزشتہ 20th سینچری کے اندر, انہوں نے بار بار اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو پیدا کیا ہے تھرو اے پروسیس آف انڈوکٹرینیشن. جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس سائیکالوجی کی ڈگری ہو نہ ہو, لیکن ان کو ہیومن مائنڈ کی جو سائیکالوجی ہے اور ہیومن مائنڈ کی جو لمیٹیشنز ہیں اور کیسے ہیومن مائنڈ کو آپ ایک کاز کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں, یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں. شری بلوچ کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ شری بلوچ نے ایک آزادانہ طور پر خود مختار حیثیت سے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس کو یہ چوائس دی گئی کہ تم نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا. یہ اس بکواس کے اندر سے بھی یہ چیز بالکل ویزیبل ہے کہ شری بلوچ جو ہے وہ ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ تھی جہاں پہ انڈوکٹرینیشن کو استعمال کیا جا رہا تھا, اور یہ سارا ایک ڈرامہ کر کے ایک نیریٹو شیپنگ جو ہے پیدا کی جا رہی ہے. چائنیز کو امپیریلسٹ ثابت کرنا پاکستان کے اندر, یہ بیسکلی ایک ویسٹرن اور انڈین ڈیزائن ہے, یہ گرینڈ ڈیزائن ہے جس میں آپ ان کو استعمار کے طور پہ دکھا رہے ہیں. کتنے لوگوں نے برٹش امپیریلزم کے خلاف خودکشی کر لی ہندوستان کے اندر, کتنے لوگوں نے سیوسائڈ بامبنگ کی بیکاز کوئی ان کو انڈوکٹریٹ نہیں کر رہا تھا اس اسٹیج پہ. جتنا ظلم و ستم ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک برٹش استعمار نے کیا, جو انہوں نے ظلم کے ڈھایا یہاں پر, اس کا اشر اشیر جو ہے, اشر اشیر بھی میں کہتا ہوں چھوٹا ہے. چائنیز امپیریل کو اس طرح سے امپیریلسٹ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی. یہ ایک ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے جس میں ہندوستانی جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ دونوں مل کر اسے کہتے ہیں ایک نیریٹو شیپ کر رہے ہیں. بلوچستان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہاں پر, یس کوئی شک نہیں ہے, ہمیں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری انٹیلیجنس نے, ہماری ملٹری سے کیا غلطیاں وہاں پر ہو رہی ہیں. اسے ہمیں ٹھنڈے دل سے اس کا ایک پولیٹیکل انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے رانگ سٹیپس وہاں پہ لے لیے گئے ہیں. لیکن ایک وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بیرونی طاقتوں نے اپنے کلیئر کٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے جس میں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس صورتحال کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ان کے خلاف ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے, فورن فنڈنگ ہو رہی ہے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا, یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, مطلب ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ لگا ہوا ہے
پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو اس وفاق کی گارنٹی دیتی ہے, جو اس کی ضمانت دیتی ہے, جو اس کو کنیکٹ کر رہی ہے اس کے خلاف ایک ایک چوتیا فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے, جس کا نہ کوئی سر ہے, جس کا نہ کوئی پیر ہے, اور آپ کو سمجھدار قسم کے لوگ نظر آئیں گے. اس میں وکیل بھی ہیں, اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں, اس میں ایسے لوگ ہیں جن سے آپ اتنی قسم کی فضول بکواس ایکسپیکٹ نہیں کرتے, وہ مسلسل اس کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اس میں پاکستان کے میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے. ٹیکنیکلٹیز اور پروسیجرل ایشوز کو یوز کر کے پاکستان کی سب سے بڑی وفاق کی ضمانت جو پارٹی ہے پولیٹیکل پروسیس کی, جس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں, اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہذیان کیا جا رہا ہے, اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بیرونی سازش ہے, کوئی نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے. ہیئر از اے لائیو مولٹن تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی, اور اس کے خلاف کوئی پیش بندی نہیں کی گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل لوگ, کالمنسٹ, انگریزی اخبارات جو ہیں, وہ اس کا صحیح انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر نہیں آ رہے. دیر از اے اسٹریٹجک ڈائمینشن ٹو بلوچستان. ٹھیک ہے, اچھا, ریکوڈک کے خلاف یہ جو بلوچ ایکٹیوسٹ ابھی آپ کے سامنے سیوسائڈ بامبنگ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کو ترغیب دی جا رہی ہے, اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. چین کے خلاف انہوں نے سے کتنی دفعہ لوگوں نے سوچا ہے کہ ریکوڈک کے ایشو کتنا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, ریکوڈک کے اندر کس قسم کا ابیوز تھا بلوچستان کے لوگوں کے خلاف. اب جو نئی ڈیل وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں انہی کمپنیز کے سامنے ہوئی ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے کی ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ نے, وہاں پر بھی امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ ہم اس پروسیس کو سچے دل سے, سنسیئرٹی سے, سوچ سمجھ کے, انٹیلیجنس کے ذریعے مانیٹر کریں, کیونکہ بلوچستان کے اندر اس قسم کی کیپیسٹی ہی نہیں پائی جاتی جو بلوچستان کے لوگوں کو سرو کر سکے. پہلے بھی جو ریکوڈک کی ڈیل ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے اندر اس قسم کی اسکروٹنی کرنے کی ایبلٹی نہیں پائی جاتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کا رول وہاں پر کم تھا, اسکروٹنی کرنے کی ایبلٹی نہیں پائی جاتی تھی. اور ایک شخص پاکستان کی سیاست کے, جو کرپٹ ترین پاکستانی سیاست کے لیڈر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ اکثر ان سے واقف ہیں, انہوں نے کچھ بلوچ لوکل لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کمیشن اور کک بیک لیا اور ایک بہت غلط قسم کی ڈیل کی جو بلوچستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھی. اب جو ڈیل ہوئی ہے وہاں پر جو پیسے رکھے گئے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے لیے, پبلک ویلفیئر کے لیے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کا میڈیا اپنی کیپیسٹی کو پیدا کرے. پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس میں دیکھا جائے کہ بلوچ لوگوں پہ ریکوڈک کا پیسہ لگتا ہے یا نہیں لگتا. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ٹریڈ ہوتا ہے ایران کے ساتھ, وہ کن بنیادوں کے اوپر ہو رہا ہے, کیا اس سے جو بینیفٹس ملتے ہیں اسٹیٹ کو, کیا وہ بلوچستان کے لوگوں پہ لگ رہے ہیں. آغاز حقوق بلوچستان جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا تھا 2008 to 2013 کے درمیان میں, اس میں سے کتنا پیسہ جائز طریقے سے بلوچستان پہ لگا ہے. اور پھر چائنیز جو انویسٹمنٹ اور پروسیس ہے وہ تو در حقیقت بلوچستان کے حالات کو بدل سکتا ہے. یہ جو کوسٹل بیلٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو گوادر پورٹ کی انیشیشن ہوئی ہے, جو اسلام آباد کو ایک موٹر وے یوب سے وایا ڈیرا اسماعیل خان کوئٹہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گی, دیز آر انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹس. اس میں انفیکٹ اگر کوئی چیز ہے تو الزام یہ لگ سکتا ہے کہ چینی جو ہیں ان کو جتنی کھل کے سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی انہوں نے کنجوسی کی ہے. گزشتہ کئی برسوں میں وہ اپنا ریٹرن زیادہ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں سے, سینٹرل گورنمنٹ سے, اور وہ اسے کہتے ہیں ان کو جتنی فراخزلانہ طریقے سے اس اسٹریٹجک ڈائمینشن کے نیٹ ورک کے اوپر انویسٹ کرنی چاہیے تھی, یا ہمیں ان کو پرسویٹ کر لینا چاہیے تھا کہ انویسٹ کریں, وہ اس طرح سے نہیں ہوا. لیکن الٹا ایک نیریٹو جو اصل میں جو ریئل امپیریلسٹ پاورز ہیں, یہاں چین امپیریلسٹ پاور نہیں ہے, یہاں مغرب کی طاقتیں امپیریلسٹ پاور ہیں. ہندوستان کے اپنے اسٹریٹجک ڈیزائن ہے. ہندوستان تو چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے گوادر پورٹ کی وہ نہ ہو سکے. کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے بھی اس دہشت گردی کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہاں پر ایک فورن جینونلی جو چیز ہے وہ یہاں پر ایک فورن فنڈنگ ہے, بیکاز اس قسم کے انڈوکٹرینیشن سیل, اور یہ جو لوگ باہر سے مغرب سے بیٹھ کے اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, چین کے خلاف, پوچھیں پہلا کامن سینس کوشچن ہے ان کو کون فائننس کر رہا ہے بھائی؟ یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں مغرب کے اندر؟ میں نے وقت گزارا ہے انگلینڈ کے اندر, میں اور میری بیوی دونوں کام کرتے تھے, ہم پتہ نہیں 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کماتے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ 10,000 پاؤنڈ کے بعد بھی وہاں پر رہنا جو ہے یا ٹریول کرنا یورپ کے اندر اتنا آسان نہیں تھا. وہاں ٹرینوں کی ٹکٹیں دینا, اپارٹمنٹس کے کرائے دینا, ٹیکسز پورے کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں بڑے مشکل کام ہے. یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہنڈریڈز آف ڈیسیڈنٹس جو یورپ کے اکراس بیٹھے ہیں؟ کون پال رہا ہے ان کو وہاں پر بغیر میننگ فل جاب کی؟ اور ایسی میننگ فل جاب جو آپ کو 5 یا 6 دن تو آپ کو 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے وہ پیسے بنانے کے لیے. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہاں کے اوپر؟ تو یہ ایک پورا
گرینڈ انٹرنیشنل اسٹریٹجک ڈیزائن ہے جو پاکستان کے خلاف ہے, جو بلوچستان کے خلاف ہے, جو بلوچستان کے لوگوں کے خلاف ہے, ان کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں. اسے ایکسپوز کرنا پاکستان کے میڈیا کی, یہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کی, یہاں کے اخبارات کی ایک ذمہ داری ہے. اور یہ جس طرح سے شہری بلوچ کے ان ہیومن ایکٹ کو جو انسانیت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, اسے جیسے گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اسے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. باخبر رہیں اس سے. میں ایک ڈیٹیل پورا انالیسس آپ کے سامنے میں لانا اس لیے چاہتا ہوں ڈیٹیل انالیسس. ابھی میں جس حالت میں ہوں میرے پاس طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس اسکرین پہ دکھا سکوں, لیکن میں وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کے پیچھے کس قسم کی سازش ہے. ویٹ فار مائی نیکسٹ ویلاگ آن دیٹ.